Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 47 from the physics of second year, chapter 14, electromagnetic induction. Discuss the principle, construction and working of an alternating current generator. Also find the expression for induced EMF and current. We have already discussed its principle and construction, but still we look into it. Alternating current generator. The device which converts the mechanical energy into an alternating current signal is called alternating current generator. And similarly, the device which converts the mechanical energy into DC, a direct current signal, is called direct current generator or DC generator. Alternating current generator is symbolically written as AC generator. It is based upon the Faraday's law of electromagnetic induction, that whenever a magnetic flux through a coil is changed, there will be an induced EMF. Its main construction parts are shown in the figure and also written here. Number one is the armature. Here is shown only one turn of a coil. If you wound a number of turns over an iron cylinder, or you may call iron cylinder as a core, then such an assembly becomes armature. Okay? This is just one loop. If you wound number of turns, number of loops on an iron cylinder, then such assembly becomes armature. Okay? The armature is subjected to a permanent magnetic field shown here. It also consists of two slip rings, slip ring A1, slip ring A2. The ends of the coil are connected to these slip rings. These slip rings slide against the stationary terminals known as carbon brushes. You may see that current is continuously changing its direction here along with the magnitude, 0 to maximum, 0 to minimum, 0 to maximum in one direction and 0 to maximum in other direction. Mechanical source is needed to rotate that coil, and so mechanical energy we provided is converted into electrical energy as output according to law of conservation of energy. You may see that CD is connected to A1 and EF end of the coil is connected to B2, or you may say that CD end is connected to A1 and EF is connected to A2. Working. When the side CD moves upwards, Fleming right hand rule shows that the direction of the current is from C to D and E to F. Thus the current enters the circuit at B1 and leaves at B2. अगर आप एरोज बनाएंगे तो आप एरो इस डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ से इंटर हो रहा है सर्किट में, ठीक है, सॉरी, द करंट इंटर्स द सर्किट एट B1, तो B1 यहाँ पे है, तो अगर इस सिचुएशन में आप बनाते हैं तो आपका एरो यहाँ पे बनेगा, यानी यहाँ B1 से इंटर हो रहा है, ठीक है. B1 बेसिकली, अच्छा देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एंड इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये एंड इसके साथ कनेक्टेड नहीं है. अगर आप और करें तो ये एंड यहाँ से अंदर से गुजर कर इसके साथ कनेक्टेड है. सो इससे जो जा रहा है करंट वो ये वाला जा रहा है, ये यहाँ से ऐसे लग रहा है हमें ये इंटर हो रहा है. ये अब करंट की डायरेक्शन पे गौर कीजिएगा, यहाँ से इंटर हुआ ये इस टर्मिनल में, और यहाँ इस टर्मिनल से होता हुआ इधर आया, और इधर से ये टर्मिनल के साथ साथ आप आ रहे हैं और वो इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ से आउट हो गया. यानी B1 से इन हो रहा है और B2 से
آؤٹ ہو رہا ہے. لیکن ہاف روٹیشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ B1 سے آؤٹ ہو رہا ہے ایسے فیل ہوگا, اور B2 سے ان ہو رہا ہے. تو یہ روٹیشن, یہ جو ڈائریکشن ہے ہر ہاف روٹیشن کے بعد جو ہے وہ چینج ہوتی رہے گی, اور اسی وجہ سے ہم جو آؤٹ پٹ الیکٹریکل انرجی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس الٹرنیٹنگ EMF کے طور پہ یا الٹرنیٹنگ کرنٹ کے طور پہ اپیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ C سے D کی طرف اس کی ڈائریکشن کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ایک رائٹ ہینڈ رول, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیوسڈ کرنٹ کی جو ڈائریکشن ہے, نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب آپ اس کو روٹیٹ کروائیں گے تو اس میں فلکس چینج ہوگا. فلکس چینج کی وجہ سے اس میں EMF نے انڈیوس ہونا ہے. اب EMF کی وجہ سے اگر آپ سرکٹ کو کلوز کر دیتے ہیں تو اس میں ایک کرنٹ بھی اسٹیبلش ہوگا جسے آپ انڈیوسڈ کرنٹ کہیں گے, اور انڈیوسڈ کرنٹ کے لیے ہمارے پاس فلیمنگز رائٹ ہینڈ رول ہے. فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول کے مطابق آپ نے تھم کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف فورس. اب دیکھیے گا ذرا غور سے کہ جب آپ اس کو یوں گھما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسی سچویشن میں, یعنی اس انسٹنٹ پہ یہاں پہ فورس ڈاؤن ورڈ ہوگی اور یہاں پہ فورس اپ ورڈ. جیسے گاڑی کا سٹیئرنگ ہے, ادھر سے آپ نیچے فورس لگا رہے ہیں تو ادھر سے فورس اپ ورڈ لگ رہی ہے. یہ روٹیشن کے مطابق میں آپ کو فورس, اپلائیڈ فورس کی ڈائریکشن بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے ایسے گھما رہے ہیں تو فورس ڈاؤن ورڈ لگا رہے ہیں, یہاں سے آپ فورس اپ ورڈ لگا رہے ہیں. اچھا, تو اس کے بعد یعنی یہاں پہ اب فورس اپ ورڈ ہے, تو آپ نے رائٹ ہینڈ رول میں جو ہمیشہ ہم تھم سے سٹارٹ کرتے ہیں تو تھم کو ہم رکھتے ہیں ان دی ڈائریکشن آف فورس. تو یہ دیکھیں فرسٹ یہ میں نے اس سائڈ کے لیے اپلائی کیا, CD کے لیے یہ ڈائیگرام ہے. تو یہ فورس جو ہے وہ اپ ورڈ, تھم اپ ورڈ ہے, اور یہ جو فرسٹ فنگر ہے یہ اس کو آپ نے رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ, وہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہوتی ہے ہمیشہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی جو مڈل فنگر ہے وہ اس ڈائریکشن میں انٹو, یعنی کہ یہ کرنٹ کی یہ ڈائریکشن بن جائے گی. سملرلی جب آپ EF سائڈ پہ اپلائی کریں گے اس کو تو تھم چونکہ وہ نیچے ہے اس لیے نظر نہیں آ رہا, یہ تھم ڈاؤن ورڈ فورس کی ڈائریکشن میں ہوگا. فرسٹ فنگر یہ والی ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ ہے, اور یہ مڈل فنگر ان دی ڈائریکشن آف کرنٹ ہے. اگر آپ اس کو ایک خاص اینگل پہ رکھیں گے تو ایگزیکٹلی یہی ڈائریکشن بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے اس طرح سے آ گیا کہ ہمارے پاس یہ انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشنز کس طرح سے یہ آئی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو کمپلیٹ بناتے ہیں, ہاں یہ یعنی یہاں سے انٹر ہو رہا ہے, تو اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ A1 سے ہے, تو A1 کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اس ٹرمینل کے ساتھ, تو ایسا لگے گا کہ یہاں سے یہ ان ہو رہا ہے. B1 سے یہ ان ہو رہا ہے, پھر A1 میں آتا ہے, A1 سے اس سائڈ CD میں جاتا ہے, CD سے سائڈ EF میں آتا ہے, EF سے وہ پھر A2 میں آئے گا, اور A2 سے B2 میں آئے گا, اور B2 کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے, تو یہ اس آؤٹ پٹ ٹرمینل میں آؤٹ ہو جائے گا. یہاں سے ان, یہاں سے آؤٹ, پھر ہاف روٹیشن کے بعد چینج ہو جائے گا, اس کو بھی ہم دیکھیں گے. آفٹر ہاف ریولیوشن لیٹر FE یا EF will be in the position previously occupied by CD. دیکھیں یہ وہی ڈائیگرام ہے جو آپ نے لاسٹ پیج پہ ڈسکس کیا ہے, لیکن جب ہاف روٹیشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یعنی ہاف روٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ جب اسے 180 ڈگری سے روٹیٹ کر لیں گے, جب 180 ڈگری سے روٹیٹ کریں گے تو یہ EF جو ہے یہ CD کو ریپلیس کر لے گا, اور CD جو ہے وہ EF کو ریپلیس کر لے گا, جیسے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب کیا ہوگا, اب یہ ہوگا کہ اگین اگر آپ EF پہ, ہم ایک سائڈ پہ ہم فوکس کرتے ہیں, یعنی یہاں پہ CD میں ڈائریکشن آف کرنٹ یہ اپ ورڈ کر لیتے ہیں, فرض کر لیں اس کو میں کہتا ہوں اپ ورڈ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہی CD سائڈ اس سائڈ پہ آتی ہے جیسے یہاں پہ, تو اب اس میں یہ کرنٹ کیا ہو گیا, ڈاؤن ورڈ. حالانکہ یہ جو CD ہے یہ بیسیکلی کنیکٹڈ تو صرف A1 کے ساتھ ہے, اور A1 B1 کے ساتھ, اور B1 سے ہمارے پاس آؤٹ پٹ یا جو بھی جا رہا ہے آؤٹ پٹ جا رہا ہے یعنی. اچھا, اب اس کا مطلب ہے آؤٹ پٹ میں پہلے کرنٹ ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ ان ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنٹ آؤٹ ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے یہاں بھی ڈائریکشنز چینج ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر کرنٹ آؤٹ تھا تو اب یہاں پہ کرنٹ کیا ہو جائے گا, ان ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ ڈائریکشن آف کرنٹ جو ہے یہ آؤٹ پٹ میں آپ کے پاس ہر ہاف روٹیشن کے بعد چینج ہوتی رہے گی. تو اسی وجہ سے ہم اسے الٹرنیٹنگ کرنٹ کہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا صرف اور صرف ڈائریکشنز چینج نہیں ہو رہی, بٹ میگنیچیوڈز کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہیں. ڈائریکشنز کے ساتھ ساتھ میگنیچیوڈ بھی کنٹینیوسلی اس میں چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب اس کے بعد
ٹائم پیریڈ کی بات آ رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو گھروں میں الٹرنیٹنگ کرنٹ کی جو سپلائی آ رہی ہے اس کی فریکوینسی 50 ہرٹز ہوتی ہے. ٹائم پیریڈ آپ نکال سکتے ہیں یہاں پہ, بیکاز ٹائم پیریڈ از دا ریسیپروکل آف دا فریکوینسی, اور فریکوینسی از دا ریسیپروکل آف ٹائم پیریڈ. ٹائم پیریڈ کو ڈیفائن کرنا آپ کو آنا چاہیے. ٹائم یہاں سے ٹی اور از کے درمیان سیپریشن ہے, اسپیس دے دیجیے گا. Time taken for one revolution is known as time period, represented by capital T, and frequency is the number of revolutions completed in unit time, completed in 1 second. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد بک میں یہ ڈائیگرام آپ دیکھ لیجئے گا. بک سے ہی کٹ کیا تو تھوڑا اس میں زیادہ کلیئر نہیں ہے ہمارے پاس, تو آپ ڈائیگرام بک سے دیکھیے گا, لیکن پھر بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاؤں گا. اس ڈائیگرام کو سمجھنے کے دو میتھڈز ہیں. ٹھیک ہے, ایک میتھڈ تو یہاں پہ شو کیا گیا, ٹھیک ہے, اور جو دوسرا میتھڈ ہے وہ ہے ایکویشن کے ذریعے, وہ میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈز میں شو کرواؤں گا. بیسٹ یہی ہے کہ آپ ایکویشن کے ذریعے ہی اس کو ایکسپلین کیا کریں, لیکن اگر چونکہ یہ بک سے ہی میں نے اس کو کاپی کیا ہے تو یعنی بک کی ورڈنگ ہے, تو اس بک کی ورڈنگ کو بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ MCQs میں اس قسم کی کوئی بات آئے تو ہمیں وہاں پہ کچھ کنفیوژن سی کریٹ ہو جائے. تو خیر اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اس ڈائیگرام کو دیکھیے گا, EMF اور یہ ٹائم ہے, ٹھیک ہے, یا EMF اور یہ اینگل. اس گراف کو دو طرح سے بنایا جا سکتا ہے, انڈیوسڈ EMF اور اینگل کے درمیان, انڈیوسڈ EMF اور ٹائم کے درمیان, یا اگر آپ انڈیوسڈ EMF کی بجائے یہاں پہ انڈیوسڈ کرنٹ بھی لکھ دیں تو بھی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, شیپ ایسی ہی بنے گی. اچھا, اس میں البتہ یہ ہے کہ انڈیوسڈ کرنٹ کے لیے میگنیچیوڈ کچھ اور ہوگی, انڈیوسڈ EMF اور اس میں فرق ہوتا ہے. تو اچھا چلیں, لیکن شیپ سیم یہی بنے گی ہمارے پاس. اب آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ EMF یہاں پہ 0 ہے, یہاں پہ 0 ہے, یہاں پہ 0 ہے. ان 3 پوائنٹس پہ EMF ایک سائیکل کے دوران 0 ہے. ایک سائیکل کی بات میں کیوں کر رہا ہوں, یہاں پہ دیکھیں یہ اس حالت میں ورٹیکلی تھا, جیسے آپ نے بک کو ورٹیکلی پلیس کیا ہو, پھر 90 ڈگری سے روٹیٹ کیا, پھر مزید 90 ڈگری سے 180 ہو گیا, پھر آپ نے مزید 90 سے 270 ہو گیا, پھر مزید 90 سے تو یہ 360 ہو گیا. تو 360 پہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ریولوشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو ایک ریولوشن کے لیے جو ٹائم ہوتا ہے وہ کیپیٹل T کہلاتا ہے. تو یہاں پہ میں نے T/4 کس لیے لکھا ہے, تو یہ بیسیکلی ہم نے اس کو 4 کوارٹرز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو ایک کوارٹر یہاں 0 تھا, تو ایک کوارٹر کیا بنے گا, T/4 بنے گا. یعنی 0 میں آپ نے T/4 ایڈ کرنا ہے, تو یہ T/4 نیکسٹ آ جائے گا. پھر اس میں T/4 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس LCM لے کے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں, T/2 آ جاتا ہے. پھر T/2 میں اگین T/4 ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3T/4 آ جاتا ہے. 3T/4 میں جب آپ ایڈ کرتے ہیں T/4 تو ہمارے پاس T آ جاتا ہے. تو یہ ٹائم یاد رکھنے کے لیے ایک آپ کے پاس یہ میتھڈ ہے. اب اس ٹائم پیریڈ سے یہ اینگل کیسے ریلیٹڈ ہے, ویسے تو یہ آپ کو شو بھی ہو رہا ہے کہ 90 180, لیکن اس کے برعکس میں آپ کو اگین اینڈ والی سلائیڈ میں آپ کو شو کر دوں گا کہ ان دونوں کو کیسے آپس میں ریلیٹ کیا جا سکتا ہے, کہ اگر آپ کے پاس ٹائم گیون ہو تو آپ اسے اینگل کیسے نکال سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, پھر اگین ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہاں پہ اور یہاں پہ ایک سائیکل میں 3 پوائنٹس پہ جو ٹائم, جو ایک سائیکل کے 3 انسٹنٹس پہ جو EMF کی ویلیو ہے وہ 0 آ رہی ہے. اچھا, اب ان سے کرسپونڈنگلی اوپر آپ اس کو دیکھیں, پرپینڈیکولرلی ورٹیکلی ہے, یہاں پہ دیکھیں ورٹیکلی ہے, یہاں پہ دیکھیں ورٹیکلی ہے. اس کا مطلب آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ جب بھی جب اس کی کوائل روٹیٹ کر رہی ہوگی AC جنریٹر کی, جب وہ ورٹیکل پوزیشن میں ہوگی تو دین EMF ول بی میکسیمم. ٹھیک ہے, اور جب کہ وہ ہاریزنٹل میں آئے گی تو یہ 2 پوائنٹس پہ ہاریزنٹل پہ ہے, یہاں پہ بھی پازیٹیو میکسیمم اور یہاں پہ یہ دوسری ڈائریکشن میں میکسیمم. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد ڈائریکشنز کو تو اگر آپ یہ دیکھنا بھی چاہیں تو ہر اس پہ اگر آپ رائٹ ہینڈ رول لگاتے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوتا جائے گا کہ کس طرح سے ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے. تو ہم ہر پوائنٹ پہ ہم یہاں نہیں لگا سکتے, اتنا ہمارے پاس ٹائم اجازت نہیں دیتا. آپ لوگ خود اس کو پریکٹس کیجئے گا. اچھا, تو آپ لوگوں نے بس یہی بات یاد رکھنی ہے. اچھا, اب بک کی ایکسپلینیشن ہے اس کے مطابق
میں آپ کو تھوڑا سا اس کو سمجھا بھی دیتا ہوں، لیکن بالکل پرفیکٹ اس کی ایکسپلینیشن بہتر ہوگا کہ آپ جو آگے نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو دوں گا اس سے آپ دیجیے گا. بک کے مطابق جب آپ یوں رکھیں گے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو میکسیمم فلکس ہوگا. اب آپ اس کو روٹیٹ کروا رہے ہیں تو یہاں پہ فلکس منیمم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان دو پوزیشنز کے درمیان ریٹ آف چینج آف فلکس کیا ہے، وہ میکسیمم ہے. تو اس وجہ سے جب ریٹ آف چینج آف فلکس میکسیمم، کیونکہ ہمیں میکسیمم فلکس سے کنسرن نہیں ہوتا، ہمیں ریٹ آف چینج آف فلکس میکسیمم چاہیے ہوتا ہے. تو جب آپ اسے 90 ڈگری سے روٹیٹ کروا کے آتے ہیں تو ریٹ آف چینج آف فلکس میکسیمم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس میں ای ایم ایف بھی جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میکسیمم ہے. اچھا، اب اس کو ایگزامپل میں بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا نومیریکلی. اب اس کے بعد پھر آپ نے روٹیٹ کروایا، پھر وہ روٹیٹ کرتے کرتے پہلی پوزیشن پہ واپس آ گئی. اب ریٹ آف چینج آف فلکس جو ہے وہ زیرو ہو گیا. کیسے زیرو ہو گیا؟ ایگزامپل سے دیکھیے گا. لیٹ سے یہاں 10 لائنز گزر رہی تھیں تو اس کا فلکس 10 ہوگا. یہاں پہ 0 لائن گزر رہی تھی تو فلکس 0 ہو گیا. تو اب یہاں ان دو پوزیشنز کے حساب سے ریٹ آف چینج آف فلکس کتنا تھا؟ 10 مائنس 0 ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم، لیٹ سے 1 سیکنڈ کر لیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 10 آ جائے گا. ٹھیک ہے، ان دو پوائنٹس کے درمیان. لیکن اگر ان دو پوزیشنز کے درمیان میں ریٹ آف چینج آف فلکس دیکھتا ہوں، یہاں پہ بھی 10 تھا اور یہ پھر ورٹیکلی آ چکا ہے. اگین یہاں سے کتنی لائنز گزر رہی ہیں؟ 10. تو یہ انیشیل بھی فلکس 10 ہے، فائنل بھی فلکس 10 ہے. تو چینج آف فلکس کیا ہو جائے گا؟ 10 مائنس 10 0. تو ریٹ آف چینج آف فلکس بھی کیا ہو جائے گا؟ 0. تو اگر ریٹ آف چینج آف فلکس 0 ہوگا تو آبویسلی ای ایم ایف انڈیوس نہیں ہوگی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب آپ اس کو روٹیٹ کرواتے ہیں اس حالت میں آتا ہے تو پھر اگین یہاں پہ فلکس 0 ہو گیا. تو یہاں پہ 10 تھا، یہاں پہ 0، یہ یہاں پہ 10 تھا، یہاں پہ 0. تو ریٹ آف چینج آف فلکس پھر میکسیمم ہو گیا. تو اب کرنٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ریورس کر جائے گی. ٹھیک ہے، ریورس کیوں کرتی ہے وہ آپ ان سائڈس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ آپس میں اس ڈائریکشن کو دیکھیں، یہاں پہ آپ کے پاس جو ڈائریکشن بن رہی تھی وہ بن رہی تھی جو ہے ای ایف، اور یہاں پہ اس سائڈ پہ جو ڈائریکشن بن رہی ہے لیفٹ پہ وہ سی ڈی. ٹھیک ہے، یہاں پہ رائٹ پہ بن رہی ہے سی ڈی اور یہاں پہ رائٹ پہ بن رہی ہے ای ایف. تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس اگر اس وجہ سے جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ بھی ریڈیوس، وہ انورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک میتھڈ تو یہ ہے جس سے آپ یاد رکھیں گے. اور سیکنڈ میتھڈ یہ ہے کہ آپ فارمولے پہ سب سے پہلے اس کا فارمولہ کیلکولیٹ کریں، ای ایم ایف کا ہوتا کیا ہے، پھر اس کے ذریعے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں. تو سمپل سی اس کی کیلکولیشن ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کوائل کو جو ہے وہ روٹیٹ کروایا جا رہا ہے. تو اس کا مقصد ہے ہم یہاں پہ اس کی اینگولر ویلوسٹی یعنی اومیگا کو کنسیڈر کریں گے. تو میگنیٹک فیلڈ لیٹ سے بی تھی، نمبر آف ٹرنز آف کوائل n تھے، ایریا آف کوائل a ہے. تو میگنیٹک فلکس تھرو ون کوائل جو ہے وہ بی اے کاس تھیٹا ہوگا. تو ویئر تھیٹا یہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ ویکٹر ایریا اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان اینگل ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ہم اینڈ پہ پھر میں دوبارہ آپ کو شو کرواؤں گا. اور ہمارے پاس بیسیکلی یہی تھیٹا اہم چیز ہے، یہ تھیٹا ہی سے ہم نے اس اینڈ پہ یہ کیلکولیشنز کرنی ہے. تو آگے آپ تھیٹا کو ڈفرینٹ اس کی جو ہے شیپس دے سکتے ہیں. تھیٹا اومیگا ٹی کے ایکول ہوتا ہے. اومیگا کو اگر آپ ریپلیس کر لیں تو اومیگا 2 پائی ایف کے ایکول ہوتا ہے، 2 پائی ایف ٹی ہو جائے گا، یا 2 پائی اوور کیپیٹل ٹی انٹو ٹی آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اومیگا ٹی کے ڈفرینٹ تھیٹا کے ڈفرینٹ شیپس آتے جائیں گے آپ کے پاس. اینی ہاؤ ہم فیراڈے لا سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو اس میں کوائل میں جب آپ روٹیٹ کرا رہے ہیں فلکس چینج ہو رہا ہے تو ای ایم ایف پروڈیوس ہوگی. وہ ای ایم ایف فیراڈے لا کے مطابق ایکول ہوگی اس کے. ٹھیک ہے، تو اب ڈیلٹا فائی آپ کے پاس ہے بی اے کاس اومیگا ٹی، آپ نے یہاں پہ ریپلیس کر دیا. ٹھیک ہے، این بے شک اندر نہ لے کر جائیں، یہاں پہ میں نے ویسے اسٹیپ بڑھا دی ہے تو آپ اس اسٹیپ کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی بی اور اے کو آپریٹر سے باہر لے آئیں، یعنی اس اسٹیپ کو آپ نہ لکھیں اور ڈائریکٹ یہ اسٹیپ لکھ لیں. بی اور اے کو میں باہر اس لیے لایا ہوں، بی بھی کانسٹنٹ ہے، ایریا آف کوائل بھی کانسٹنٹ ہے، تو یہ باہر آ گیا. تو آپریٹر سے باہر ان کو لے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کاس اومیگا ٹی کانسٹنٹ نہیں ہے. کیوں کانسٹنٹ نہیں ہے؟ ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینیوسلی چینج ہو رہا ہے. ٹائم شروع میں 0 تھا، پھر T/4 ہو گیا، پھر 3T/4 ہو گیا، اینڈ سو آن. T/2 بھی ہوا اور 3T/4 ہوا، پھر اگین T ہو گیا. تو جو ٹائم ہے یہ مستقل چینج ہو رہا ہے. تو جب ٹائم چینج ہو رہا ہے تو اومیگا ٹی چینج ہو رہا ہے. اومیگا ٹی چینج ہو رہا ہے تو اٹ مینس کہ کاس اومیگا ٹی. تو یہ جو کاس اومیگا ٹی یہ پورا فنکشن ہے جو چینج ہو رہا ہے، اور کس کے لحاظ سے؟ ٹائم کے لحاظ سے. لہٰذا
وہ جو ٹائم کا آپریٹر تھا وہ ہم اسی فنکشن کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اگین آپ جانتے ہیں کہ میتھ میں جو ڈی اوور ڈی ٹی کاس اومیگا ٹی اس کے فارمولے ہیں، تو ہم اسے ڈی اوور ڈی ٹی شیپ میں لے جانے کے لیے اس میں لمٹ کا جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ آپ لمٹ لگاتے ہیں نا تب یہ جو آپریٹر ہے یہ ڈی اوور ڈی ٹی کمپلیٹ بن جاتا ہے. اور آپ میتھ کے اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ جب کاس اومیگا ٹی کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم تو ہمارے پاس مائنس سائن اومیگا ٹی آتا ہے. اومیگا ٹی کو پھر ہم اگین جب ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اومیگا آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پورے فگر کو جب آپ ڈفرینشیٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا مائنس اومیگا سائن اومیگا ٹی. جو بایو کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو جسٹ ایز اے فارمولا یاد کر لیں کہ جب بھی کاس اومیگا ٹی کو ڈفرینشیٹ کیا جائے گا تو ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا مائنس اومیگا سائن اومیگا ٹی. اور باقی میتھ کے اسٹوڈنٹس اس سے بخوبی واقف ہیں. تو مائنس مائنس پلس این بی اے اومیگا سائن اومیگا ٹی فار میکسیمم ویلیو آف انڈیوسڈ ای ایم ایف سائن اومیگا ٹی شوڈ بی اکولس ٹو 1 کیونکہ یہ تو کانسٹنٹ ہے. تو سائن اومیگا ٹی جب میکسیمم ہوگا تو آپ کہیں گے کہ ای بھی میکسیمم ہے. ای میکسیمم کے لیے ہم ای میکس لگا دیں گے اور سائن اومیگا ٹی اگر 1 ہے تو یہ این اوم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اگر آپ اسی ابو ایکویشن کو جنرلائز کرنا چاہیں تو اس این بی اے اومیگا کی جگہ پہ ای میکس لکھ سکتے ہیں. یعنی ای از اکول ٹو ای میکس سائن اومیگا ٹی اور ای از اکول ٹو ای میکس سائن اومیگا. چونکہ وہ 2 پائی ایف کے اکول ہوتا ہے تو 2 پائی ایف ٹی بھی لکھا جا سکتا ہے. اب ہم اس ایکویشن کو آگے ڈیل کریں گے. اس میں مختلف قسم کے آپ کے سامنے وہ آ رہی ہیں تو ایکویشن میں نے یہاں پہ دوبارہ آپ کے سامنے لکھ دی ہے. اچھا پہلے آپ اس ٹیبل کو دیکھ لیجئے گا. اس ٹیبل میں نے آپ کے سامنے پہلے جیسے شروع کی ایک سلائیڈ میں کہا تھا کہ ہم کس طرح سے اینگل اور ٹائم کو آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں اس کو اسٹڈی کریں گے. تو ذرا دیکھیے گا یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ تھیٹا ایکول ہوتا ہے اومیگا ٹی کے. اومیگا ایکول ہے 2 پائی ایف کے تو ایف جو ہے وہ 1 اوور ٹی کے تو 2 پائی اوور ٹی انٹو ٹی. اس طرح سے تھیٹا کی یہ تمام شیپس آپ سائن کے بعد لگا سکتے ہیں. اچھا اب ہم ٹائم اور اینگل کو جب ریلیٹ کریں گے تو ہم اس فارمولے کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے یہ جو نیچے آپ کے پاس ہے تھیٹا کا وین ٹی ایکولس ٹو 0 تو آپ اس میں 0 پٹ کریں گے تو تھیٹا ایکولس ٹو 0 ہو جائے گا. وین ٹی از اکول ٹو ٹی بائی 4 ٹھیک ہے یعنی ایک کوارٹر کے بعد جیسے پہلے ڈسکس کیا تھا اس میں پٹ کریں ٹی بائی 4 تو ٹی سے کینسل تو یہ پائی بائی 2 بچ جائے گا. ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جب 3 بائی 4 پہ آپ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 3 پائی بائی 2 ٹی پہ کریں گے تو یہ ٹی سے کینسل 2 پائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹائم 0 لیتے ہیں تو تھیٹا 0 ہو جائے گا. جیسے یہاں پہ ٹائم ٹی بائی 4 لیتے ہیں تو تھیٹا پائی بائی 2 ہو جائے گا. ٹائم 3 ٹی بائی 4 لیتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم جب ٹی بائی 4 لیں گے تو ہمارے پاس اینگل آ جائے گا یہ 90. اور جب ٹائم ٹی بائی 2 یہاں پہ مینشن نہیں کیا وہ جب آپ کریں گے تو وہ آپ کے پاس پائی آ جائے گا 180. 3 ٹی بائی 4 اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اینگل اس کے کرسپونڈنگلی 3 پائی بائی 2 یہ 270 آ جاتا ہے. جب ٹائم ٹی لیں گے تو وہ ہمارے پاس 360 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے تو فارمولے کے ذریعے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ویسے ڈائریکٹلی اس سچویشن میں آپ کے لیے یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ ٹی بائی 4 سے ٹائم چینج کر رہے تھے اور اینگل جو آپ جانتے ہیں کہ وہ 90 سے تو 90 ایڈ کرتے جائیں ایزیلی آپ کے پاس آتا جائے گا. اینی ہاؤ تو یہ جو اینگل کی ویلیو ہے جب آپ اس میں پٹ کریں گے یہ سائن اومیگا ٹی کی جگہ پہ یا 2 پائی ایف ٹی یہ سارے کے سارے اینگل ہیں. تو جب آپ اس اینگل کی جگہ پہ اس ویلیو پٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ میکسیمم آتی جائے گی یا منیمم. اب آپ نے جب 0 پٹ کیا یہ پہلی سچویشن میں یہ 0 تھا ٹھیک ہے نا. تو پہلی سچویشن میں 0 ہونے کی وجہ سے جب 0 آپ نے پٹ کیا تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا 0. تو یہ پہلا پوائنٹ. جب 90 ڈگری پہ آپ نے پٹ کیا تو یہ ہمارے پاس ای میکس آ گیا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ میکسیمم پہ چلا گیا. پھر ٹی بائی 2 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب 180 ڈگری آپ نے پٹ کیا ادھر تو یہ سائن 0 ہو گیا تو یہ اگین پھر یہ 0. پھر آپ نے 270 پٹ کیا تو یہ ای میکس آ گیا تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے تو اب یہ ڈائریکشن چینج کر جائے گا. اس کے بعد اگین سو آن. ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بات آ جاتی ہے. اور سیکنڈلی اس کو ایک اور طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تھیٹا ہے اگر آپ میں نے جیسے آپ سے کہا تھا ایک اور طرح سے یہ اس کی ایکسپلینیشن بنتی ہے تھیٹا بیسیکلی آیا کہاں سے ہے. تو آپ کا ڈیریویشن آپ نے سٹارٹ کی تھی فلکس کے فارمولے سے بی اے کاس تھیٹا سے ٹھیک ہے نا. اب اس فلکس کے فارمولے میں وہ تھیٹا تھا بیسیکلی میگنیٹک فیلڈ اور ویکٹر ایریا کے درمیان. چلیں ذرا پہلی سچویشن میں دیکھیے گا. پہلی سچویشن میں ہم جب دیکھتے ہیں
تو یہ میگنیٹک فیلڈ تو ہے اس ڈائریکشن میں اور اس کا پرپینڈیکولر بھی اسی ڈائریکشن میں ہے، تو آبویسلی دونوں پیرالل ہو گئے. جب پیرالل ہو گیا تھیٹا زیرو ہو گیا تو اینگل وہ تھیٹا زیرو پٹ کرتے ہیں تو اگین یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس زیرو. تو اگر آپ اس کو پرپینڈیکولر رکھتے ہیں تو اب یہ ویکٹر ایریا ایسے اوپر ہو جائے گا، پیرالل رکھتے ہیں تو ویکٹر ایریا پرپینڈیکولر ٹو میگنیٹک فیلڈ اینگل 90 ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بس آپ نے اگر ویکٹر ایریا اس ڈائریکشن میں لیا تھا تو چونکہ آپ 180 ڈگری سے روٹیٹ کروائیں گے تو آپ نے ویکٹر ایریا اپوزٹ ڈائریکشن میں لے لینا ہے تو 180 ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اینڈ سو آن، یعنی اس طرح سے بھی مختلف قسم کی اینگل سے آپ ایک ہی بات کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن سب سے بیسٹ ہوگا کہ آپ اس ٹیبل کے ذریعے آپ اس گراف کو پلاٹ کریں اور یہ آپ کے لیے ایک اچھی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو آپ ٹرائی کیجئے گا بار بار. بہت شکریہ. اور یہ میں نے دوبارہ آپ کے سامنے وہی ٹیبل لکھ دیا. اچھا، اس کے بعد ایک اور بات رہ گئی. اف آر از دا ریزسٹینس آف دا کوائل دین بائی اوہمز لا انڈیوسڈ کرنٹ از گیون بائی آئی از اکول ٹو ای اوور آر. ٹھیک ہے، وہ ابھی تو آپ ای ایم ایف کی بات کر رہے تھے لیکن آپ انڈیوس کرنٹ بھی یہاں سے نکال سکتے ہیں، یعنی انڈیوسڈ ای ایم ایف سے. کیسے؟ اوہم لا کے مطابق ای اوور آر ہوتا ہے تو ای کیا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا ای میکس اور سائن اومیگا ٹی اوور آر. تو ای میکس اوور آر جو ہوگا وہ آئی ناٹ کو، یعنی یہ میکسیمم کرنٹ کو ظاہر کرے گا. آئی از اکول ٹو میکسیمم کرنٹ ملٹی پلائی بائی سائن اومیگا ٹی. تو اس طرح سے آپ یہاں سے انڈیوسڈ کرنٹ بھی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.